मोहतरम जनाब बशीर परवाज साहब, दत्ता गायकवाड़ साहब, आसिफ इकबाल साहब वो दीगर हाज़रीन, सबसे पहले मैं एशियन सेंटर फॉर सोशल स्टडी शोलापुर और अंजुमन खदीर शोलापुरी के अरबाब मजाज का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस अहम तकरीब के मौके पर मुझ खाकसार को याद किया। ये महज उनकी मोहब्बतें हैं, मैं शायद इस मनसब का मुतहम्मिल नहीं था। मैं अहले शोलापुर को उनकी इन मोहब्बतों के लिए सलाम करता हूँ, उनका ममनून हूँ, बेहद शुक्रिया। जनाब बशीर परवाज साहब से मेरी 2-4 मुलाकातें रही हैं और इन मुलाकातों में मैंने ये महसूस किया कि वो बेहद संजीदा और मतीन शख्सियत के मालिक हैं और नामो नमूद से ख़ुद को दूर रखना चाहते हैं, लेकिन वो मुसलसल अपने आप को काम में लगाए रखना, अपने आप को मसरूफ़ रखना, ज़बान व अदब की इशाअत और अपने इलाक़े की नेक नामी के लिए वो पिछले क़रीब 50 सालों से मुसलसल मसरूफ़ कार हैं। उनकी इस मोहब्बत दीवानगी उर्दू से, उसके लिए मैं उन्हें दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे दीवाने आज खाल खाल ही मिलेंगे। ये ज़माना तो वो है कि हमारी नस्ल फ़नून लतीफ़ा यानी फ़ाइन आर्ट्स की किसी चीज़ ऐसी चीज़ में अपना वक्त ज़ाया करना नहीं चाहते जिससे कोई माली मुनफ़ियत हासिल ना हो। वो मादा परस्त हो गए हैं, मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गया है उनका। वो ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे उन्हें कोई फ़ायदा हासिल ना हो। और शायरी हो, मुजस्समा साजी हो, संग तराशी हो, पेंटिंग हो या फ़नून लतीफ़ा के और दीगर शोबे हों, वो तो उन्हें कार ज़ियां लगते हैं। ये दीवानों का काम समझते हैं वो लोग, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। शायरी, अदब और फ़नून लतीफ़ा की जो दीगर शाखें हैं, ये सब समाज को सुधारने, उसकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम करते हैं। आप सभी हज़रात जानते हैं, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि अदब के हवाले से कि अदब जो है समाज का अक्कास होता है। समाज में फैली हुई बुराइयों को, अच्छाइयों को, खूबियों को, खामियों को बेकमो कास्त फ़नी इजहार के ज़रिए वो आवाम तक लाता है और इसके ज़रिए वो अवामी इस्लाह भी करता है। जो काम समाज की इस्लाह के लिए हो, अवाम की फ़लाह व बहबूद के लिए हो, वो बेकार कैसे हो सकता है? ये एक रूहानी तस्कीन का सामान है। अवाम की फ़लाह व बहबूद के साथ साथ फ़र्द की रूहानी तस्कीन का सामान भी है। अगर आप किसी फ़नकार से पूछें कि एक तरफ उसके पास दौलत रख दी जाए और दूसरी तरफ उसे फ़न का कोई नमूना पेश करने का मौका मिल जाए, तो वो फ़न को तरजीह देगा दौलत के मुकाबले में। तो अर्ज़ करने का मतलब ये है कि आज हमें चाहिए कि हमारी नस्ल को ज़बान व अदब से ख़रीब करें, बहुत ख़रीब करें। उर्दू जो आज हम लोग बहुत मायूसी का शिकार हैं उर्दू के ताल्लुक़ से। उर्दू की मौजूदा सूरत हाल पर मैंने एक मज़मून लिखा था। उस मज़मून का आखिरी जुमला मैं आपके सामने पेश करूं कि उसमें मैंने ये लिखा था कि उर्दू के मुस्तक़बिल के ताल्लुक़ से अगर मैं मायूस नहीं हूँ तो किसी खुशफ़हमी में भी मुब्तला नहीं हूँ। तो ये जो सूरत हाल है कि हमें ये सोचकर खुश होकर बैठ रहना नहीं चाहिए कि उर्दू तरक्की कर रही है, दूसरे ममालिक में उर्दू पढ़ाई जा रही है, पढ़ी जा रही है, फैल रही है। ऐसा नहीं है। आज देखिए, आज हम अपने अतराफ, खुद हम अपने बच्चों के बारे में देखें,
جیسے ابھی بشیر پرواز صاحب نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کسی بھی زبان میں تعلیم دلوائیے، وہ بات غلط ہرگز نہیں ہے کہ آپ کو زمانے کے ساتھ بھی چلنا ہے اور بچوں کے مستقبل کو روشن بھی کرنا ہے، لیکن آپ اپنی مادری زبان جو اردو ہے اس سے بچوں کو دور مت کیجیے، کسی نہ کسی طرح ان کو اردو سکھانے کا، ان کی اردو تعلیم کا انتظام کیجیے کہ وہ بچے یا آنے والی جو نسل ہے ہمارے ادبی ورثے سے واقف ہو سکے، ہمارے مذہبی ورثے سے واقف ہو سکے، اور دین کو سمجھنے میں یہ ساری باتیں انہیں کام آئیں گی مستقبل میں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمیں اردو زبان کو جو ہے زندہ رکھنا چاہیے اور اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے۔ بشیر پرواز صاحب نے شاعری کے علاوہ ادبی کارگزاریوں، سماجی متعلقات اور تعلیمی میدان میں بے حد نمایاں خدمات انجام دی ہیں، جس کے لیے وہ بجا طور پر مبارکباد کے مستحق ہیں۔ آج جو یہ جلسہ ان کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے، یہ یقیناً ان کے حقیقی چاہنے والوں کا ان کے تئیں جو ہے اعتراف عقیدت اور اعتراف خدمات بھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کے لوگوں کا ایک بہت بڑے پیمانے پر جشن ہونا چاہیے، تاکہ آنے والی نسلوں کو ہمارے اسلاف کی کارگزاریوں کا پتہ چل سکے، وہ یہ جان سکیں کہ ہمارے لوگوں نے کیا کیا کارنامے انجام دیے ہیں۔ بحیثیت شاعر بشیر پرواز صاحب کا کلام میں نے پڑھا ہے تو میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ وہ غیر مشروط ذہن کے قلمکار ہیں۔ وہ ادب میں کسی کمٹمنٹ کے قائل نہیں ہیں، کسی تحریک یا رجحان سے خود کو باندھے رکھنا ان کے مزاج کا حصہ نہیں ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ قلمکار آزادہ روی کے ساتھ، آزاد ذہن کے ساتھ اور کھلے ذہن کے ساتھ وہ جو محسوس کرتا ہے اسے قلم بند کرتا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ کسی رہنمایانہ خطوط پر یا کسی گائیڈ لائنز پر یا ادبی سرداروں کی رہنمائی میں اپنا ادب خلق کرے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بشیر پرواز صاحب نے یقیناً ان کا جو کلام ہے وہ اس بات کا شاہد ہے کہ وہ بہت ہی غیر مشروط ذہن کے آدمی ہیں، اور دیکھیے انہوں نے ترقی پسندی کا دور بھی دیکھا ہے، جدیدیت کا دور بھی دیکھا ہے۔ اب وہ مابعد جدیدیت کے دور میں ہیں۔ مابعد جدید دور کے تعلق سے میں عرض کر دوں کہ مابعد جدیدیت کا استحکام ابھی مشکوک ہے۔ مابعد جدیدیت کیا ہے اس کے خط و خال ابھی واضح نہیں ہو سکے ہیں، اور یہ رجحان بھی قریب ختم ہونے کو ہے۔ تو اتنے ادوار دیکھنے کے باوجود بھی ان کے کلام میں کہیں کسی تحریک یا ازم کا رجحان، غالب رجحان نظر نہیں آتا۔ انہوں نے اپنی شاعری کے تعلق سے اپنے جو خیالات کا اظہار کیا اس میں انہوں نے ایک بات کہی بھی ہے، اچھی شاعری نظریاتی جبر کی نفی کرتی ہے۔ دیکھیے کتنا بلیغ جملہ ہے، انہوں نے اپنے نظریہ فن کے بارے میں ایک جملے میں ساری بات کہہ دی ہے، اور آپ یقین جانیے یہ جو جملہ ہے میں نے یہاں آنے کے بعد پڑھا، اور اس سے پہلے دوپہر میں یا شام کے وقت سراج شعلہ پوری صاحب سے میری بات ہو رہی تھی، میں نے یہی بات کہی کہ ان کی شاعری میں کوئی کمٹمنٹ نظر نہیں آتا، وہ کسی بھی نظریے یا ازم کے فالوور نہیں ہیں، اور مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ انہوں نے یہی بات یہاں نقل کی ہے۔ اور ایک بات یہ ہے کہ بشیر پرواز صاحب نے ظاہر ہے کہ پچھلے 50 سالوں سے وہ شعر و سخن کی دنیا میں سرگرم عمل ہیں، تو انہوں نے شاعری کی تقریباً تمام حیاتوں میں طبع آزمائی کی ہے، اور کامیاب طبع آزمائی کی ہے۔ میں انہیں اس کے لیے بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے اپنی تقریر کے دوران ایک بات بہت اچھی کہی کہ میں روشنی میں تو نہیں آ سکا، لیکن روشنی کے کاروبار کا حصہ ضرور رہا۔ یہ بہت ہی بڑی بات کہی انہوں نے، لیکن اس جملے میں کس قدر انکسار پوشیدہ ہے وہ دیکھیے آپ۔ یہ ان کے مزاج کی انکساری کا بین ثبوت ہے۔ انہوں نے جو جملہ کہا اپنی تقریر کے دوران
کہ میں روشنی میں تو نہیں آ سکا، یہ ایک حقیقت پسندانہ بیان بھی ہے اور انکسار کا ایک بھرپور جملہ ہے کہ میں روشنی میں تو نہیں آ سکا لیکن روشنی کے کاروبار کا حصہ ضرور رہا۔ میں اس طرح کے انکسار والے بزرگ حضرات کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور توقع کرتا ہوں کہ ہماری جو نسل ہے، میں دیکھ رہا ہوں ادھر کہ نام و نمود کے چکر میں اس قدر پڑے ہوئے ہیں، ان کا مقصد یہی ہوتا ہے صبح اٹھتے ہی کہ کسی طرح ہماری تصویر کسی اخبار میں یا واٹس ایپ گروپ پر یا کہیں فیس بک پر آ جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے بتائیے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ 10 سال تک بھی روز اپنی تصویریں مختلف جگہ پر لگائیں گے، اس سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ زندہ رہنے والی آپ کی تصویریں نہیں ہیں، زندہ رہنے والی چیز ہے آپ کی تحریر۔ تحریر جب تک آپ کی زندہ ہے، آپ تصویریں لاکھ چھپوائیے، آپ شندے صاحب کے ساتھ ٹھہر کے تصویر چھپوائیے، مودی صاحب کے ساتھ ٹھہر کے، راہل گاندھی صاحب کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ، اس سے آپ کی شخصیت میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ آپ کی شخصیت میں فرق اسی وقت پڑے گا جب آپ کی تحریر بولے گی، جب آپ کی تحریر قاری یا سامع کے ذہن کو جھنجھوڑے گی، تبھی آپ کی وقت کا اندازہ ہوگا، آپ کی اہمیت کا اندازہ ہوگا۔ ورنہ یہ جلسے جلوس تو جو ہے جب آپ کی سانس رک جائے گی اسی کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ ہوگا یہ کہ فلاں صاحب نے بہت سے جلسے کروائے، زندگی بھر جلسے جلوس کراتے رہے، کیا ہوگا اس سے کیا ہوگا بتائیے؟ یہ ایک سوشل ایکٹیویٹی ہے، لٹریری ایکٹیویٹی ہے، اس سے میں انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کے مقصد کا، آپ کی زندگی کا حاصل نہیں۔ آپ کی زندگی کا حاصل یا آپ کے نصب العین کا جو حاصل ہے وہ آپ کا کام ہے، آپ کا فن ہے، آپ کا ادب سے والہانہ لگاؤ، آپ کی جو وابستگی ہے وہ ہے۔ باقی ساری چیزیں ثانوی ہیں، کچھ دیر کے بعد، ہفتے 2 ہفتے کے بعد آپ کو لوگ بھول جائیں گے۔ تعزیتی جلسوں میں 2-4 جملے لوگ کہہ دیں گے کہ فلاں صاحب نے اتنے جلسے کروائے، اتنے پروگرام کروائے، اتنی یہ کی۔ یہ بھی ایک ایکٹیویٹی ضروری ہے، لیکن اگر آپ حقیقتاً اور واقعتاً زندہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ کو کام کرنا چاہیے، لکھتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک صاحب نے مجھ سے انٹرویو کیا تھا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کا نظریہ فن کیا ہے؟ تو میں نے ان سے ایک جملہ کہا تھا اس وقت، اب یاد آ رہا ہے مجھے، کہ میں نے ان سے یہ کہا کہ فن میں آپ جتنا مریں گے اتنا جئیں گے۔ فن میں آپ جتنا مریں گے اتنا جئیں گے۔ یہ ڈیڈیکیشن کے بغیر، خون جلانے کے بغیر، خون تھوکنے کے بغیر یہ آپ اس منصب کو حاصل نہیں کر سکتے۔ جب تک آپ کے پاس کسی چیز کے حصول کے لیے دیوانگی نہ ہو، وہ چیز آپ سے دور ہی دور ہوتی جائے گی، آپ کے قریب نہیں آئے گی۔ آپ کو لگے گا کہ آپ اس کے قریب ہو رہے ہیں، نہیں، یہ التباس ہے، ایک نظر کا دھوکہ ہے یہ، کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ اس منصب کا حصہ ہیں لیکن آپ اس منصب کا حصہ نہیں ہیں۔ ڈیڈیکیشن کے بغیر، مطالعے کے بغیر، دیوانگی کے بغیر، جستجو کے بغیر فن میں نمایاں آپ اپنا جو ہے مقام پیدا نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے مسلسل جستجو اور جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ میں ان باتوں کے ساتھ ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہاں، بشیر پرواز صاحب نے ایک بات کہی کہ میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ میں اتنا بڑھ چکا تھا اپنے کاموں میں، تو مجھے کشن بہاری نور کا وہ شعر یاد آیا کہ اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں، اتنے حصوں میں بٹ چکا ہوں میں، میرے حصے میں کچھ بچا ہی نہیں۔ شکریہ۔